सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो खान साहब की जानिब से बहुत बार यू टर्न लिए गए और हमने देखा कि इक़्तिदार में आने के बाद भी उनकी ये रिवायत नहीं बदली। अवाम ने उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, बहुत सारे ख्वाब थे जो खान साहब ने अवाम को दिखाए थे और आज जब 1 साल मुकम्मल हो गया है तो हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर भी तब्दीली की बरसी के नाम से एक हैशटैग है जो कि टॉप ट्रेंड बना हुआ है। एमनेस्टी स्कीम के बारे में खान साहब के क्या व्यूज़ थे और अब सदर आरिफ अलवी इस पर क्या कहते हैं, इस पर आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर क्या इसे यू टर्न हुकूमत कहा जा सकता है? वो खुद कहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी है, उनका मोटो है, उनका नस्बुलैन है, वो खुद इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं और बार बार कहते भी हैं कि जनाब जो यू टर्न नहीं लेता है वो तो सियासतदान नहीं है। सियासत ही हमारी यू टर्न की है। ये तो बहरहाल उनका अपना ही स्टेटमेंट है, इसको कोई और को तो इसके मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है या दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि ये आपके किरदार की निशानदही करता है कि आप एक दिन अगर एक बात कहते हैं और सोच समझ कर कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अगले रोज़ आपका मयार चेंज नहीं हो जाना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट की, एक लीडर की, एक पॉलिटिशियन की ये निशानी नहीं हुआ करती है। आपको जमकर फैसले करने चाहिए और उन पर कायम रहना चाहिए, अगले दिन यू टर्न नहीं लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, क्या एमनेस्टी स्कीम से हुकूमत अपने मकासद पूरे कर पाई? नहीं, कोई हुकूमत भी पूरे नहीं कर पाई है। आपका कैसे ये ख्याल है? पैसा कहाँ है? पैसा 3-4 जगहों पर है। एक तो ये है कि पाकिस्तान में पैसा ड्रग माफिया के पास है, एक वो है जो असला माफिया है जो गैर कानूनी असले का कारोबार करती है, एक वो है जो रिश्वत का है, सही, एक वो है जो स्मगलिंग का है। अब ये पैसा आपके सामने कैसे आएगा? एक पैरेलल इकनॉमी पाकिस्तान में 70 साल नहीं तो कम से कम 65 साल से चल रही है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से चल रही है। कायदे आज़म के आंखें बंद करते ही पाकिस्तान में चोर बाजारी, स्मगलिंग, रिश्वत सितानी शुरू हो गई थी। हमारे पास मुख्तलिफ़ ज़बानों में, सिंधी में, सराइकी में, पंजाबी में, बलोची में, पश्तो में ऐसी नज़में मौजूद हैं जो कायदे आज़म के साथ ही के दौर की हैं। जब उनका इंतकाल होता तो उसके बाद रिश्वत के बारे में, चोर बाजारी के बारे में और जो है वो लोगों को लूट मार करने के बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, पटवारियों के बारे में, तहसीलदारों के बारे में, कमिश्नरों के बारे में नज़में मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त भी होती थी करप्शन, और करप्शन आज भी होती है। सूरत हाल में तब्दीली न तब आई थी न अब आई थी। अब आप इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप कहते हैं कि जनाब आप जो है लोगों की इस जो पैरेलल इकनॉमी है उसको रेगुलर इकनॉमी में ले आएँ, तो फिर आप कैसे करेंगे? किस तरह से वो खुद लेकर आएंगे? अगर वो बताते हैं कि जी हमने माशाल्लाह स्मगलिंग की थी और हमने जो रिश्वत ली थी और हमने जो असला बेचा था और हमने जो है ये सारा धंधा किया था, इससे हमने पैसा कमाए, अब ये इसको वाइट कर दीजिए, हम फिर ये काम शुरू करते रहेंगे, तो क्या ऐसा करेंगे आप? क्या ऐसा इजाज़त देंगे? बिल्कुल तो ऐसा नहीं हो सकता है। बहरहाल इस इकनॉमी को जो पाकिस्तान की असल इकनॉमी से बढ़ गई है और उसका वॉल्यूम बड़ा हो गया है, उसको बहरहाल कंट्रोल करना है। एक डॉक्यूमेंटेड इकनॉमी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। सही। और पाकिस्तान में जो शख्स भी कमाता है उसको बहरहाल टैक्स देना है और इस तरीके पर अमल करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चोर बाजारी से, जो रिश्वत से, जो स्मगलिंग से, जो मंशियात बेचकर पैसे कमाता है वो फिर मार्केट में भी आज़ाद से फिरेगा। नहीं, ठीक है, आप गाड़ी ले लें, आप प्लाट ले लें, आप घर ले लें, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है। लगाई साहब, अपने अगले क्लिप के जाने बढ़ते हैं। नाज़रीन, 73 साल नागालैंड का इशू चल रहा था और 14 अगस्त को नागालैंड ने अपना यौम आज़ादी मनाया। उन्होंने अपना कौमी परचम भी लहराया और अपना तराना भी पढ़ा। इस हवाले से और भारत में मजीद कौन सी तहरीक चल रही है, इस हवाले से मुल्क के एक मारूफ एंकर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। लगारी साहब, भारत में कश्मीर के बाद नागालैंड और दीगर रियासतों में अलहदगी की जो तहरीक हैं वो क्यों जोर पकड़ रही हैं? बात ये है कि नागालैंड
تاریخ میں کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں رہا. یہ بات انڈین آتھرز لکھ رہے ہیں, صحیح. یہ انڈین ہسٹورین بتا رہے ہیں کہ جناب ناگالینڈ ایک ایسی سرزمین ہے, وہ ایک مکمل انڈیپینڈنٹ انٹیٹی کے طور پر رہا ہے, لیکن انڈیا کا حصہ کبھی بھی نہیں رہا. انڈیا نے اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے ناگاؤں کے اوپر, صحیح. اور ناگالینڈ کے اوپر. وہ پہلے دن سے جو ہے وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے, اور ایک لیڈی ماؤنٹ بیٹن تھیں, اور ایک جواہر لال تھے, اور ایک گاندھی تھے, اور ایک تعلق تھا, اور ایک دوستی تھی. تو بہت سے غلط فیصلے ہوئے ہیں, اور غلط فیصلے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ فیروز پور جو ہے وہ مسلم اکثریت علاقہ جو ہے وہ انڈیا کو مل جاتا ہے, گرداس پور مسلم اکثریت علاقہ جو ہے وہ انڈیا کو مل جاتا ہے, پٹھان کوٹ کا علاقہ انڈین کو مل جاتا ہے. اگر وہ نہ ملتا تو کشمیر کا تنازع آج وجود ہی نہ رکھتا ہوتا. لیکن ایک چیز کو, ایک علاقے کو کاٹ کر انڈیا کے ساتھ شامل کیا گیا جو مسلم آبادی کا تھا. اگر آپ نے جداگانہ بنیادوں پر یہ تقسیم کرنی ہی تھی تو اس کا منصفانہ طریقہ تو یہ تھا نا کہ ٹھیک بنیادوں پر ہوتی. یہی ہوا ناگالینڈ والوں کے ساتھ. ناگالینڈ والے کبھی بھی, یعنی اکبر اعظم کے دور میں بھی, اشوکا دور میں بھی, اور اس کے بعد بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دور میں بھی یہ انڈیا کا حصہ نہیں تھا. انڈیا نے تو اس پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان کو جب بھی موقع ملے گا وہ آزادی حاصل کریں گے. لیکن لغاری صاحب, ناگالینڈ اور میزورام, سکم اور آسام میں جو چلنے والی علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ کبھی کامیاب ہو سکیں گی آپ کے خیال میں؟ نہیں, جو مودی کا رویہ ہے, جی, جو مودی کا طرز عمل ہے, جو انتہا پسندی وہ پھیلا رہے ہیں, جس طرح سے وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کا انجام یہ نہیں ہوگا کہ جناب انڈیا آگے جائے. اچھا. انڈیا آگے جا ہی نہیں سکتا. آپ کو جانے کے لیے اپنی اکنامی پالیسی دینی پڑتی ہے, یا آپ کو اپنی بہت سی ایسی سوشل پالیسیاں دینی پڑتی ہیں کہ لوگ آگے بڑھیں. اگر آپ کی پالیسی انتہا پسندی ہے اور اس کی بنیاد پر آپ ووٹ لیتے ہیں, اگر آپ ہندو نیشنلزم کی بنیاد پر ووٹ لیتے ہیں تو پھر ہندوؤں کی تقسیم بھی تو ہوگی نا, پھر شودر ہوگا نا, پھر کھچڑی ہوگا نا, جب برہمن ہوگا نا. یہ تقسیم جب سامنے آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ آسام الگ ہوگا, پھر یہی ہوگا کہ تریپورہ الگ ہوگا, پھر یہی ہوگا کہ ناگالینڈ الگ ہوگا, پھر یہی ہوگا کہ منی پور الگ ہوگا, یہ ساری کے سارے سکم الگ ہوگا. اس لیے کہ یہ غاصبانہ سکم پر تو ابھی غاصبانہ قبضہ ہوا ہے. سکم ایک آزاد ریاست تھی, اس کے پر قبضہ کیا ہے. گوا نہیں تھا ان کے پاس, گوا پر تو انہوں نے چڑھائی کر کے قبضہ کیا تھا اور اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. لیکن اب آپ لوگوں کو مطمئن کیسے کریں گے؟ مختلف تہذیبیں ہیں, مختلف تمدن ہیں, مختلف زبانیں ہیں. جارج ابراہم گریرسن نے بتایا ہے کہ 1800 زبانیں ہیں, کہ 1800 ملک بنیں گے. بالکل. لیکن اگر بڑی زبانیں فرض کریں, آپ 25 زبانیں بھی بڑی زبانیں ہیں, تو اگر آپ تہذیبی طور پر لوگوں کو تقسیم کریں گے مذہب کی بنیاد پر, تو کل وہ نیشنلزم کی بنیاد پر, کل وہ اپنی زبان کی بنیاد پر, کل وہ اس طرح کی دیگر بنیادوں پر, اپنے اکنامک یکجہتی کی بنیاد پر, اپنے تہذیبی اور تمدنی اور ثقافتی شناخت کی بنیاد پر الگ حیثیت مانگیں گے. اور ہونے والا ہے یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انڈیا کس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے. لیکن لغاری صاحب, کیا خالستان کی تحریک بھی زور پکڑ سکتی ہے اور سکھ اپنا علیحدہ ملک بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سکھ بہت آگے گئے ہیں. سکھوں نے دنیا بھر میں اپنا منوا لیا ہے اپنے آپ کو, اور بلکہ کینیڈا میں تو ایک صوبہ ایسا ہے کہ جہاں سکھ اقتدار میں ہوتے ہیں. یہاں پر بھی ہندوستان میں بھی سکھوں نے ہمیشہ سے اپنے آپ کو الگ سمجھا ہے, اور اب بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں, آپ نے دو قومی نظریہ مانا تھا کہ ایک مسلمان ہیں اور ایک ہندو ہیں, الگ الگ قومیں ہیں, تو سکھ بھی ایک الگ مذہب رکھتے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک حقیقت ہے اور انڈیا بھی ایک حقیقت ہے, تو پھر خالستان بھی ایک حقیقت ہے. یا اگر ان حقیقتوں کو آپ مان رہے ہیں تو ان حقیقتوں کو بھی ماننا ہوگا. بالکل. اور ناظرین, کشمیریوں پر بھارت کے دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی مظاہرہ کیا گیا. اس ساری صورتحال پر ملک کے ایک نامور اینکر کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. لندن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا گیا. لغاری صاحب, لندن میں کشمیریوں کا احتجاج تحریک آزادی کے لیے کس قدر نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ بہرحال شامل ہو رہی ہوتی ہیں اس پورے عمل کے اندر. صحیح. دیکھیں, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. چھوٹے چھوٹے ایک پہاڑی بہہ کر آتے ہیں, آپ شاریں اور دریاؤں میں جاتی ہیں, پھر دریا بن جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی موومنٹ تھی جو لندن میں ہوا ہے مظاہرہ.
اور بھارتی سفارت خانے کے آگے، بھارتی ہائی کمیشن کے آگے، اور بول بھی وہاں موجود تھا. ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جناب فیصل عزیز نے وہاں سے لائیو پروگرام کیا تھا کل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ دنیا بھر میں بیداری آئی ہے. اسی طرح سے برسلس میں، اسی طرح سے پیرس میں مسلمان احتجاج کرتے ہیں، برلن میں احتجاج کرتے ہیں، کشمیری احتجاج کرتے ہیں. تو یہ احتجاج ثابت کرتا ہے کہ کشمیری اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کشمیری اپنی منزل حاصل کر کے رہیں. بالکل. لیکن لغاری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے مسئلہ کشمیر درست طور پر اٹھایا ہے؟ میرے خیال میں اس دفعہ بہت اچھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ معاملہ گیا ہے یونائٹڈ نیشن میں، تو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ یہ ویٹو کر دیا جائے گا. امریکہ کرے گا، امریکہ نہیں کرے گا تو فرانس کرے گا، فرانس نہیں کرے گا تو برطانیہ کرے گا. اس بات کا خدشہ تھا. لیکن تمام پاورز نے مل کر کہا ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے. روس نے، کینیڈا نے، برطانیہ نے وہاں سے کہا ہے کہ جناب اس مسئلے کو حل کریں دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے، شملہ سمجھوتے کے ذریعے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پرامن ذرائع استعمال کریں اور اس مسئلے کو حل کریں. اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا کہتی ہیں؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ کشمیریوں کو اپنی قسمت کے فیصلے کا حق ہونا چاہیے، ان کو اس ثواب رائے کا، اپنی رائے شماری کا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں. تو یہ حق دے دے، انڈیا یہ حق دے دے. کشمیری جو ہیں وہ اسی لیے تو جدوجہد کر رہے ہیں اور 72 سال سے کئی نسلوں نے اسی لیے قربانی دی. بالکل. لیکن لغاری صاحب، کیا نریندر مودی پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے؟ باقاعدہ جنگ ہوتی ہے تو جنگی جرائم کا مقدمہ چلتا ہے، لیکن کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جینوسائیڈ نہیں کیا ہے مودی نے یا انڈین حکومتوں نے؟ کیا کشمیریوں کا جو ہے میسیکر نہیں کیا ہے؟ کیا انہوں نے قتل عام نہیں کیا ہے؟ کیا انہوں نے کشمیریوں کا ہولوکاسٹ نہیں کیا ہے؟ کیا بہیمانہ ظلم نہیں ہوا ہے؟ کیا وہاں پر پچھلے اب بھی 15 دن سے 16 دن سے جو ہے کرفیو نہیں لگا ہوا ہے؟ کیا اب بھی وہاں پر لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی برقرار نہیں ہے؟ کیا اب بھی ان کی زندگی جو ہے کٹھن نہیں بنا دی گئی ہے؟ کیا ان کے جینے کا حق چھین نہیں لیا گیا ہے؟ ان کا دوائیں حاصل کرنے، پانی پینے اور غذا کھانے کا حق محدود نہیں، ختم نہیں کر دیا گیا؟ یہ ساری صورتحال تو ابھی کیا عالمی برادری چپ کر کے بیٹھی رہے گی اور یہ کہے گی کہ جناب اندرونی معاملہ تھا وہ؟ بالکل. اور ناظرین، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ہے کراچی کو صاف کرنے کا، اور اس بارے میں ملک کے ایک نامور اینکر وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب سے سوال کریں کہ آخر ہم آپ کے وعدے پر اعتبار کیوں کریں. اس پر وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. لغاری صاحب، آپ کے خیال میں کیا کراچی میں کچرے کو صاف کیا جا سکتا ہے، اور کچرے کی صفائی کا کام شہری انتظامیہ، صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں بنیادی طور پر اسے شہری انتظامیہ کو کرنا چاہیے، لیکن صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو اس سلسلے میں زبانی شمع خرچ کی بجائے وسائل مہیا کرنے چاہیے شہری انتظامیہ کو. اس کا میکنزم بنانا چاہیے، اور ایک ایسا میکنزم ہو جو اس سالڈ ویسٹ کو اٹھا کر شہر سے باہر لے جائے. اور اس سے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. دنیا بھر میں سالڈ ویسٹ کے ذریعے جو ہے وہ بجلی بنائی جا رہی ہے، کچھ اور ان میں چیزیں بنائی جا رہی ہیں. وہ ہماری ایک بہت ہی یہاں کے سوشل ایکٹیوسٹ نرگس لطیف ایک زمانے تک گل بہاؤ تحریک چلائی انہوں نے، اور کچرے کو ضائع نہ کرو کی بات کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی کچرے کو دوسرے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. انہوں نے لا کر بتایا کہ کس طرح سے گھر بنائے جا سکتے ہیں، آبادی بنائی جا سکتی ہے. تو آپ اس سے چیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تو آپ کے پاس پلانٹ ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ریسائیکل پلانٹ ہونے چاہیے جو چیزوں کو ٹھیک کریں اور آپ کو پاس ریسائیکل کر کے پانی بھی آپ کو دیں اور چیزیں بھی آپ کو دیں. اگر آپ گندگی کو سمندر میں ڈمپ کرتے جائیں گے اور آس پاس شہر کے ڈمپ کرتے جائیں گے اور شہر کے اندر کچرے کنڈیوں کو آپ غلاظت کا انبار بنا دیں گے تو پھر شہر تو غلیظ ہی رہے گا، گندا ہی رہے گا. لیکن لغاری صاحب، کیا کسی غیر ملکی ادارے سے کچرے کی صفائی کا کام میں مدد لی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، اب ایسا ہوگا. ہمارے یہاں تو ایسا ہو رہا ہے کہ جناب چین آ کر صفائی کرے یہاں پر. یعنی آپ کے لیے جو ہے پھر آپ کی جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا سے لوگ بنائے جائیں. آپ کو کھانا نہیں پکانا آتا ہے، ہم چین سے کھانا پکانے والے منگواتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ سالن بنانا نہیں آتا، سالن بنانے والے جو ہم چین سے آتے ہیں. آپ کو جھاڑو دینا نہیں آتی ہے، آپ کو جھاڑو دینے کے لیے جو ہے وہ چین سے یا کسی اور ملک سے ترقی یافتہ ملک سے لاتے ہیں تاکہ ترقی یافتہ ملک کے لوگ آ کر یہاں جھاڑو دیں.
آپ جو ہے آپ کو اگر گھر کی صفائی کرنا نہیں آتی ہے تو دنیا سے لوگ منگوائیں تاکہ آپ کو گھر کی صفائی. نواب صاحب آپ اپنا کام خود کریے, خود سارا اپنا معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیجئے اور بہتر طریقے سے کریے. یہ ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے لغاری صاحب, ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے اور ناظرین واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہتی ہیں کہ 18 اگست 2018 کو حکومت کے قیام سے شروع ہونے والا سفر استحکام پاکستان کی جانب گامزن ہے. لغاری صاحب کیا واقعی استحکام پاکستان کی جانب گامزن ہے؟ جی آپ دیکھ نہیں رہے کس طرح ہم استحکام کی منزل سے گزر رہے ہیں. ہم نے خوشحالی کی منزل حاصل کر لی ہے. ہم نے جو ہے وہ پاکستان کو خود کفیل کر دیا ہے. اس کے تمام مسائل حل ہو گئے, ہمارے اکنامک مسائل حل ہو گئے ہیں, ہماری معیشت جو ہے وہ روز افزوں ترقی کر رہی ہے. ہم نے قرضہ کسی سے نہیں لیا ہے, کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا ہے اور ہم نے بڑی خودداری سے اپنی عزت اور وقار کے ساتھ ہم نے جو ہے دنیا کے قرضوں کو ٹھکرا دیا ہے. ہم اپنے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ بہت بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں. فاٹا میں الیکشنز کرائے, کرتارپور راہداری کھولی, یہ سب وزیر اعظم عمران خان کے کارنامے. کرتارپور راہداری کے بارے میں تو ہم لائیو نشریات سن رہے تھے, جس طرح سے آفر کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف نے سدھو کو, اور اس کے بعد تیزی سے کام بھی ہوا. اور کیا خیال ہے کہ یہ جو فاٹا کا انضمام ہے ان کا انفرادی فیصلہ تھا؟ اس کے بارے میں پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی تھی. آخرکار اس کا فیصلہ ہونا ہی تھا اور انہوں نے کرنا تھا, تو اس میں کون سا تیر مارا گیا ہے؟ تو یہ کریڈٹس خود کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں تو کریڈٹ لینا ان کی بات ہے, جو چاہیں کہ جس بات کا بھی, اگر انہوں نے لوگوں کو نوکریاں دیں تو, پاکستان کی اکنامک بیس بڑھائی تو, اگر انہوں نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کیا تو, اگر انہوں نے پاکستان میں آئی ٹی کے بزنس کو فروغ دیا ہے اور اس سے جو ہے بزنس بڑھائے تو, پاکستان کی ایکسپورٹس اگر 40 ارب ڈالر تک چلی گئی ہیں تو ہم سمجھیں کہ جناب آپ نے بڑی ترقی کی ہے. اگر آپ نے 50 لاکھ کا گھر کا بنانے کا وعدہ کیا تھا, 1 لاکھ ہی گھر بنا لیا ہوتا ہے 1 سال میں. 1 سال میں تو آپ کو 10 لاکھ گھر بنانے تھے نا, چونکہ آپ نے 50 لاکھ گھر, آپ نے 10 لاکھ سے گھر نہیں تو کم از کم اس کے آس پاس گھر لوگوں کو گرا دیے, جس کے 40 گز کا تھا, جس کا 20 گز کا تھا, جس کا 1 مرلے کا تھا, جس کا 2 مرلے کا تھا, جس کی چھوٹی سی دکان تھی, چھوٹی سی ریڑھی تھی, ان کا تو روزگار بھی برباد کر دیا, ان کی چھت بھی برباد کر دیا. دیا کیا آپ نے لوگوں کو؟ آپ نے کہا کہ جناب ہم ایمنسٹی اسکیم نہیں دیں گے, اور شاہد خاقان عباسی جو دے رہے تھے تو آپ بہت چیخ رہے تھے, ناراض ہو رہے تھے, غصہ ہو رہے تھے. آپ نے 2 بار ایمنسٹی اسکیم دی, اس سے فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ پاکستان نے اس سے حاصل کیا ہے؟ آپ کی پالیسیاں ٹوٹل فیل رہی ہیں. آپ پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکے, پاکستان آگے نہیں بڑھا ہے, پاکستان پیچھے کی طرف گیا ہے, اکنامی پاکستان کی پیچھے کی طرف گئی ہے. آپ کے ایک محاذ پر جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے. انڈیا نے بہت بڑا وار کیا کہ پورے آرٹیکل اپنے آئین سے آرٹیکل 370 اور 35A نکال دیا, اور آپ اس مسئلے کو سیکورٹی کونسل پر لے گئے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا آپ کی کامیابی کہی جا سکتی ہے کہ وہاں پر آپ کو چین کی حمایت حاصل ہوئی, برطانیہ, روس, کینیڈا نے کھل کر آپ کا ساتھ دیا, اور پاکستان کے لوگوں کا اور کشمیر کے لوگوں کا جو سٹینڈ ہے اس کا انہوں نے ساتھ دیا. یہ ایک کامیابی ہے جو وزارت خارجہ کی طرف سے, ہم اس میں بخل نہیں لیں گے, آپ کی تعریف کریں گے, آپ نے بڑا کام کیا ہے. لیکن اکنامی کا کیا حال ہے, عام آدمی کا کیا حال ہے, عام انسان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, لوگوں کے بچے کس طرح. آپ نے پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی کو غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیا ہے, اور لوگ اس وقت جو ہے وہ نان شبینہ کے محتاج ہیں. مہنگائی اپنے عروج پر ہے. آپ کڑوی گولی نہیں دے رہے ہیں, یہ کڑوی گولی ہوتی تب بھی لوگ پی لیتے, یہ تو زہر کی گولی ہے نا, لوگ مر جائیں گے, کھاتے ہی مر جائیں گے. لغاری صاحب سوشل میڈیا پر کافی زیادہ پہلے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا, اور سوشل میڈیا ایک وہ فورم تھا جس کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز بہت زیادہ ہیں. آج جب 1 سال مکمل ہوا ہے تو تبدیلی کی برسی کے نام سے ہیش ٹیگ ہے جو کہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. تو ٹاپ ٹرینڈ کیسے بنا؟ تبدیلی کو 1 سال ہوا ہے, تبدیلی کی سالگرہ نہیں ہے, یہ برسی ہے.
اور تبدیلی کو اس کا مطلب ہے کہ دفن ہوئے جو ہیں وہ 1 سال ہوا ہے، یہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب لیا بالکل، گیا میں یہی کہہ تو رہی ہوں یہ کہ ماسز لے رہے ہیں، وہ میڈیا، وہ سوشل میڈیا لے رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا آپ تھا، کو سپورٹ کرتا آپ کی تھا ایک بات پر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بن جایا کرتے تھے، اب آپ کی تبدیلی کا یہ ٹرینڈ ہوا ہے کہ اس کو دفن ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، لوگ اس کے بارے میں یاد کر رہے ہیں۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت آج اپنی تاریخی ناکامیوں کی داستان فخر سے سنائی جا، کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کا پہلا سال بھیانک خواب ثابت ہوا ہے۔ دیکھیں بات تو سچ ہے، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ بات تو سچ ہے کہ مریم اورنگزیب غلط کہہ رہی ہیں۔ بھئی ان کے دور میں کچھ نہیں تھا، یہ صورتحال تو نہیں تھی نا کہ پاکستان کا ڈالر جمپ کر کے 160 کے قریب پہنچ گیا ہے، ایسے تو تاریخ میں نہیں ہوا نا کہ اتنا بڑا جمپ لگا ہو، اور ایسا کبھی بھی لوگ بھیانک خواب کی طرح بھی سوچتے تھے تو یہی سوچتے تھے کہ 125 تک چلا جائے گا، بڑھ جائے گا 130 تک چلا جائے گا، لیکن یہ کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان میں ڈالر کی یہ قیمت ہو جائے گی۔ سونا آج لگ بھگ میں سن رہا تھا کہ جناب وہ 90,000 کے قریب پہنچ رہا ہے، تو کیا آپ نے کیا لوگوں کو دیا، لوگ کس طرح سے زندگی گزاریں گے، لوگ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، آپ کے وعدے یہ کھانے کے لیے ہیں، آپ کے خواب یہ لوگوں کے پینے کے لیے ہیں، لوگوں کو پانی نہیں ملتا، آپ کے خواب ملتے ہیں، بالکل لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا، آپ کے وعدے ملتے ہیں، بالکل۔ کیا اس طرح سے لوگوں کی زندگی گزر پائے گی؟ اگر ایسے گزر پاتی ہے تو آپ کامیاب ہیں، بہت شاندار ہیں، آپ کے وعدے بھی اور آپ کے خواب بھی اور آپ کے دعوے بھی، سب کو سلام۔ بالکل۔ اچھا لغاری صاحب، کشمیر کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ آسٹریلیم کالم نویس کے کشمیر میں بھارتی جارحیت سے متعلق ہوش ربا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ ان کے مطابق ہر 10 کشمیریوں پر 1 بھارتی فوجی تعینات ہے، اور مقبوضہ وادی میں 6,000 سے زائد نامعلوم قبریں ہیں یا پھر اجتماعی قبریں ہیں، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ یہ صورتحال لغاری صاحب کب تک رہے گی؟ 80,000 بچے یتیم ہوئے اسی کالم میں بتایا گیا ہے، اور 50% بالغ کشمیری جو ہیں وہ ایک ایسی دماغی بیماری کا شکار ہیں۔ یار لوگوں کے اوپر ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جرائم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مودی دور میں جتنا کشمیری عوام کے ساتھ ظلم و ستم رکھا گیا ہے اس نے تاریخ کو شرما دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ اپنی تاریخ کا ایک ہٹلر ہے اور ہٹلر سے زیادہ فاشسٹ ہے۔ دیکھیں جب قومیں فاشزم کا راستہ اختیار کریں تو اپنی تباہی کا راستہ اختیار کریں۔ بالکل بالکل۔ اس کی 1000 مثالیں دی جا سکتی ہیں جو مختلف ادوار میں لوگ اپنے فاشزم میں ہوئے، اپنی برادری، اپنی قوم، اپنے لوگوں کے جائز ناجائز باتوں پر فخر کر کے ان کو بلند کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تو پھر کلیپس ہوتا ہے، تہذیبیں تباہ ہوتی ہیں، تہذیبیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جرمنی نے جتنا نقصان ہٹلر کی وجہ سے اٹھایا ہے اور اٹلی نے جتنا نقصان میسولینی کی وجہ سے اٹھایا ہے، کیا اس طرح کا نقصان بھارت افورڈ کر سکتا ہے؟ بھارت ایک ڈائیورسیفائی سوسائٹی تھی جس کو گاندھی اور نہرو نے سیکولرزم کے ذریعے بچایا تھا، اور ان کی فکر کی وجہ سے اب تک بھارت بچا چلا آ رہا تھا۔ لیکن اس ملک کے بھارت کی بنیادوں میں نریندرا مودی نے بے شمار مقامات پر اس کی بنیادوں میں بم رکھ دیے ہیں، نفرت کے ایٹم بم، کدورت کے ایٹم بم، تباہی کے ایٹم بم، نسل پرستی کے ایٹم بم، ہندوتا کا ایٹم بم، راشٹریہ سیوک سنگھ کا ایٹم بم، جن سنگھی کا ایٹم بم، جو آڈوانی نے بویا تھا اور جو فصل بوئی تھی اس میں سے یہ پودا نکلا ہے جس کا نام مودی ہے، اور مودی ہندوستان کی تباہی کے بیج بو رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا لغاری صاحب، پلاسٹک بیگ پر پابندی مہم ملک کے دیگر پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہم کامیاب ہوگی اور پلاسٹک بیگز کا خاتمہ ہو جائے گا؟ اسلام آباد میں پابندی لگا دی گئی ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر پابندی ہے، وہاں پر پلاسٹک بیگ، ہمارے علاقے میں کراچی کے اس علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پلاسٹک بیگ کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ماحول کو برباد کر رہی ہے کوئی بھی چیز تو اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز بنے گی تو بکے گی تو اس سے وہی نتائج برآمد ہوں گے۔ پھر یہ کہ اتنی فیکٹریاں موجود ہیں، میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کی فیکٹریاں ہیں، کیا آپ ان کے لیے کوئی متبادل روزگار کا بندوبست کریں گے؟ بند کر دیں، کل جا کر پلاسٹک کی تمام چیزوں کا استعمال بھی بند کر دیں، فیکٹریاں بھی بند کر دیں،
کیا متبادل فیکٹریاں بند کرنے سے جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے روزگار کا آپ نے کچھ سبسٹیٹیوٹ سوچا ہے؟ میرے خیال میں اس کو بھی ضرور سوچنا بالکل سوچنا چاہیے۔ اچھا لگائی صاحب، نیب کی کارکردگی کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ ایل این جی کیس کا اگر جائے تو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تو جیل میں ہیں، لیکن ایل این جی کیس میں جو ٹھیکے کے اصل کردار ہیں اینگرو کمپنی کے مالک حسین داؤد، انہیں کیوں نہیں نیب گرفتار کر رہا، ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی وہ اپنے لوگوں کو گرفتار کریں تو صرف اپوزیشن رہنماؤں کو نہیں تو کہ اپنے لوگوں کو گرفتار کریں؟ اینگرو کو کون چلا رہے تھے؟ مالک کون ہے؟ حسین داؤد کون ہے؟ رزاق داؤد کون ہے؟ پاکستان کے اکنامی جو آئیکون ہیں وہ کون ہیں؟ عمران خان کے دائیں بائیں کون بیٹھے ہیں؟ اور کیا بات کیا تھی؟ بات تو یہ تھی نا کہ یہ ٹرمینل چلے نہ چلے، اس پر جہاز لنگر انداز ہو نہ ہو، آپ کو روزانہ $2,75,000، اب اس کو کنورٹ کریں 3.5 سے 4 کروڑ روپے روزانہ آپ نے ان کے حوالے کرنے ہیں۔ تو یہ تھا معاہدہ۔ اگر یہ معاہدہ کرنے والے آپ گرفتار کر رہے ہیں تو اس معاہدے کے بینیفیشری جن کی جیب میں یہ پیسہ جا رہا تھا آپ انہیں تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ کی کوئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا لگاری صاحب، وقت بالکل ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے۔ بہادر آباد میں، کراچی کے علاقہ بہادر آباد، کل جو افسوسناک واقعہ پیش آئے، کم عمر ڈکیت، اس کو مار دیا سب نے پکڑ کے۔ لگاری صاحب، یہ خود قانون کیوں ہاتھ میں لیتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ سوسائٹی کی فرسٹریشن ہے، یہ سوسائٹی کے لیے انتہائی افسوسناک، شرمناک ہے۔ مجھے اس بات پر شرمندگی ہے، مطلب کنفرم بھی نہیں ہے کہ وہ ڈکیت تھا یا نہیں۔ آپ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں دیتے، کوئی جاب نہیں دیتے، کوئی سبسٹیٹیوٹ ان کے لیے تفریح نہیں ہے۔ آپ ان کے ہاتھ میں کہتے ہیں کہ یہ حاصل کرو، اس کی قیمت 30,000 سے لے کر 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے درمیان ہے۔ یہ وہ بچے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، وہ بچے کسی طرح سے بھی کسی بھی جرم میں انوالو ہوتے ہیں۔ آپ نے تفریح گاہیں بند کر دیں۔ اس شہر میں اس وقت جب اس کی آبادی 50 لاکھ تھی، 200 سینما تھے۔ اب کتنے سینما ہیں اس شہر کے اندر؟ اتنے تھیٹر تھے، وہ کہاں ہیں وہ تھیٹر؟ یہاں پر جو ہے اتنے ڈرامے ہوتے تھے روزانہ، یہاں منور ظریف کا ہو رہا ہے، ادھر جو ہے لگتا تھا کہ عنایت حسین بھٹی نے اپنا ایک پورا تھیٹر لائے ہیں، عالم لوہار اپنا تھیٹر لائے ہیں، ایرانی سرکس الگ لگا ہوا ہے، اور جو ہے عمر شریف کے ڈرامے الگ ہو رہے ہیں، معین اختر کے ڈرامے الگ ہو رہے ہیں، خادم حسین اچوی کے ڈرامے الگ ہو رہے ہیں، اس طرح سے ظہور ملک کے منظور ملک کے الگ چل رہے ہیں۔ اتنی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، وہ ساری انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے بچوں سے، عورتوں سے، خواتین سے، مردوں سے، سب سے تفریح چھین لی ہے۔ آپ نے پارکوں پر قبضہ کیا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال کے لیکن لگاری صاحب، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے ابھی ثابت نہیں ہوا بچہ ڈکیت ہے اور آپ نے پکڑ کے اس کو مار دیا؟ بھیانک جرم ہے۔ میرے خیال میں ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے، انہیں سخت ترین سزا دینی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کسی کو بھی یہ قانون کو ہاتھ میں لینے دیکھے، کوئی کتنا بڑا سنگین ترین جرم ہو، لیکن ڈیو کورس آف لا کے تحت، ڈیو پروسیس آف لا کے تحت آپ سزائیں دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ فیئر ٹرائل کرنے کی بجائے آپ خود مدعی بن جائیں، خود مجھے منصف بن جائیں، خود ٹرائل کریں، اور لوگ جو ہیں بیٹھ کر سڑک پر کھڑے ہو کر ایک بچے کو قتل کر دیں اور کہیں کہ یہ ہماری سزا ہے۔ یہ جنگل کا قانون ہے، انسانی معاشرے کا قانون نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا تو فیوڈل دور میں بھی نہیں ہو رہا تھا، اس طرح سے بچے کو گھیر کر قتل کر دیا جائے۔ غلامانہ دور میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ گھیر کر بندے کو جو ہے اس طرح قتل کر دیا جائے۔ یہ کراچی کے روشنیوں کے شہر کے درمیان ایک ایسی متمول آبادی میں جہاں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کوئی کچی آبادی ہے، ایک اس آبادی میں ایک بچے کو اس طرح سے قتل کر دینا یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اور ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے لواحقین کو انصاف ملے۔ بہت شکریہ آپ کا نصاب۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نذیر لغاری اور مہوش انس کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نے کے پاس۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔